दाऊद ने जगह जगह चप्पा चप्पा छान मारा था, मगर बीशा कहीं नहीं मिली थी। इसने महाज को भी बहुत बुरी तरह मारा था, जबकि इसका कोई कसूर नहीं था। वो बेचैन था, बेकरार सा हो गया था। अगर एक बार बीशा इसे मिल जाती तो ज़रूर इसका वो हशर करता कि दोबारा वो इसके पास से हिलने की कोशिश नहीं करती। दाऊद का गुस्सा इन दिनों सवा नेज़े पर पहुंच गया था। सब इसके अताब का शिकार थे। इसने एक बार इस दौरान ज़रियाब से भी बात की, मगर वो इसे बता नहीं सका कि बीशा इसके पास नहीं है, क्योंकि बीशा के बारे में तो ज़रियाब भी नहीं जानता था कि वो कहाँ है। दाऊद दांत पीस कर रह जाता, मगर पहली बार इस ज़िंदगी में ये वक्त आया था कि इसके हाथ कटे महसूस हो रहे थे। वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। इसका बस चलता वो धरती में से बीशा को खींचकर फौरन अपने पास खड़ा कर लेता। वो कमरा जहाँ इसकी मौजूदगी का एहसास था काट खाने को दौड़ रहा था इसको। तभी वो ज़्यादा देर डेरे पर गुजार रहा था, मगर बेचैन मुस्तरिब सा। साईं ज़रियाब हवेली आने का इरादा किए हुए हैं। इसका खास मुलाजिम इसके नज़दीक आकर बोला तो इसके हाथ में फाइल थी ज़मीनों की। दाऊद ने खींचकर इसके मुंह पर मारी। डरता हूँ मैं इससे, मुझे गर्ज नहीं जो भी समझे। भाग गई है इसकी बहन, काबिल ही नहीं थी वो दाऊद इब्राहिम के। वो भरा बैठा था धाड़ा, जबकि इसका मुलाजिम पीछे हट गया। दाऊद ने सर थाम लिया। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, दाऊद पर अजाब की तरह मुसल्लत हो रही थी इसकी गैर मौजूदगी। कहीं किसी एक जगह से इसे कुछ तो मिलता, कोई ऐसा सुराग जिससे वो बीशा तक पहुँचता। बीशा वो इसका नाम दांतों में चुबा रहा था। जिस दिन भी तुम मुझे दिख गई, इस दिन तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने होगी। वो ख्याल में इसका तसव्वुर करता बोला। मुलाजिम एक तरफ ही खड़ा रहा और दाऊद मुठियाँ भींचता, गैर मरई नुक्ते को घूरता रहा। रोको इसको, वो न आए जहाँ इसने मुलाजिम को देखा। मुलाजिम ने सर हिलाया तो दाऊद ने गहरा सांस भरा। इसे ये मामला हल करना ही होगा। अपने आप को अपनी जगह से उठा। साईं मुर्तज़ा खान का पोता ज़मीनों पर आया हुआ है। दूसरा मुलाजिम इसके पास आया। दाऊद ने बेजारी से इसकी तरफ देखा और बिना जवाब दिए वो आगे बढ़ता कि अचानक जैसे इसके पाँव को ज़मीन ने जकड़ लिया। वो रुक गया। दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया था, इसने ख्याल से झटक दिया। ऐसा मुमकिन नहीं था, वो लोग बीशा को पनाह नहीं दे सकते थे, और मुर्तज़ा खान तो कभी भी नहीं। वो खुद ही नफ़ी करने लगा। ये यशब खान पहली बार आया है। दाऊद ने सिगरेट सुलगाई, जबकि उसे वो गई थी। सर्दी की अदा ही निराली हो गई थी, बिल्कुल इसके जलाल की तरह उखड़ी अटी खड़ी थी। सर्द हवाएं झूम झूम कर इधर उधर से टकरा रही थी। धूप की सुनहरी किरणें निकली ही नहीं थी। इस दिन के बाद सिगरेट का धुआं तेजी से फिजा में छोड़ता हूँ मुलाजिम से बोल रहा था कि जबकि सामने तेज हवा से झूलते दरख्तों पर इसकी शबे बेदारी से सुर्ख होती नजरें थी। वो सो ही कब सका था, नींदें ही उड़ गई थी। जी साईं, इससे पहले तो कभी यशम खान, रजा खान नहीं आए। मुर्तज़ा खान खुद ही आते रहते थे। वो बोला। दाऊद ने सर हिलाया और सिगरेट लबों से निकाली। इस गांव में ज़रा नज़र दौड़ाओ, इसकी खबर तुम्हारे अलावा किसी को ना हो, खासकर हवेली में और पंचायत के लोगों को, कि इस गांव से कोई इस गांव जा रहा है। इसने कहा। इसका दिमाग बार बार इसे क्लिक कर रहा था। जिसके हाथों मजबूर होता है, इसने दिल की तसल्ली के लिए मुलाजिम से कहा। जी साईं। मुलाजिम फौरन हुक्म मानता वहाँ से निकल गया, जबकि दाऊद एक बार फिर सिगरेट को सुलगा रहा था। लंबे गहरे कश इसकी बेचैनी का पता दे रहे थे कि इसकी अना पर कारी ज़र्ब थी कि इसकी बीवी से 2 दिन से दूर थी, इसके इख्तियार से बाहर थी, और वो दाऊद इब्राहिम से ढूंढ नहीं पा रहा था। इसके अना पर कारी ज़र्ब लगा रही थी, जबकि दिल की हालत ने असल इस गुस्से से दौरा कर रखा था। किसी पल चैन नहीं था। बीशा को भी दूसरी तरफ चैन नहीं था, सुकून नहीं था। हालांकि ये लोग अच्छे थे, इसको ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो इनके घर का हिस्सा हो, जबकि वो खुद अपने आप को काबू में नहीं रख पा रही थी। इसे सिर्फ इन लोगों की परवाह थी। इस वक्त वो घर में अकेली थी। वो भी इन सब की तरह मुर्तज़ा खान को दादा जान कहने लगी थी। वो एक पल को सोच कर रह जाती कि यही वो अपने घर चली जाती तो क्या इसके घर वाले इसकी बात का यकीन करते? क्या वो इससे मोहब्बत से समेटते? अगर वो इससे मोहब्बत से समेटते तो वो सब किले शक्के निकाल कर अपने आंसू अपनी माँ के सीने पर बहा देती, अपना सारा गम निकाल देती, अपने बाप के साए में छुप जाती जहाँ दाऊद इब्राहिम का अक्स भी इस तक पहुँच ना पाता, अपने भाई की हिफाजत में चली जाती जहाँ वो इसके लिए लड़ जाता था। दाऊद इब्राहिम से लड़कर वो इसकी हिफाजत करता, मगर ये ख्वाब के सिवा कुछ भी नहीं था। वो लोग इसको कबूल ही न करते, इसका यकीन ही न करते। वो दोहरी अज़ियत के लिए इनके पास चली जाती। इसने कभी नहीं सोचा था वो इस तरह तन्हा होकर गैरों के साथ रहेगी। वो लॉन से आती सर्द हवाओं की परवाह किए बिना झूलते दरख्त को देख रही थी। वो सब गए हुए थे। दादा जान थे। इसने खामोशी से इनके साथ नाश्ता किया था। उन्होंने इससे बात की थी। वो इससे बोलते थे, मगर बस वो मुँह हाँ में जवाब देकर चुप हो जाती। तबीयत की वजह से और ठंड की वजह से वो कमरे में थे, बाकी सब पढ़ने गए थे, जबकि यशब खान ज़मीनों पर। वो सोच रही थी दाऊद ने इसे कभी हवेली के लॉन में भी जाने नहीं दिया था। इसने आज तक पूरी हवेली नहीं देखी थी। वो कंजर्वेटिव था या शिद्दत पसंद, वो नहीं जानती थी, मगर वो अच्छा इंसान नहीं था। दाऊद इब्राहिम किसी लड़की का आइडियल नहीं हो सकता। इसे तो सोचने का मौका ही नहीं मिला कि वो इन नरम जज्बों में गिरफ्तार हो जाए। कहीं एक जगह तो दाऊद से कोई खुशी मिली होती जिसे याद करके वो सोच पाती कि वो उसे बदल सकती है। वो आदतन ही ऐसा था। हम सब बदल सकते हैं, आदत नहीं।
عادات انسان کے ساتھ چمٹی ہوتی ہے جسے بدلنا نہایت مشکل ہوتا ہے، خاص کر اس انسان کی جو یہ جانتا ہی نہ ہو کہ وہ غلط عادات کا شکار ہے۔ اس نے اس کا بچہ مار دیا۔ ان اتنے سارے دنوں میں کوئی روز ایسا نہیں گزرا جس میں وہ داؤد ابراہیم کے غصے کا شکار نہ بنتی ہو، وہ اس کے گال پر تھپڑ نہ مار کر اسے اپنی مردانگی کا احساس نہ دلاتا ہو، اسے قید کر کے، اسے خود تک محدود کر کے وہ اس کا دم نہ گھوٹتا اور ہر روز اس کی عزت نفس کا خون ہوتا۔ اس کے بعد کھانا کھا کر وہ حقیر فقیر نہیں تھی، اس نے اس سے محبت کی تھی، اپنے ساتھ برابری کیوں نہیں تھی؟ یہ وہ نہیں کہتی تھی کہ اسے داؤد کے برابر کھڑا ہونا تھا۔ ہاں، مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ حقوق دیے ہیں، مگر ان حقوق کا استعمال ایسا کہ وہ اپنی بیوی کو بیوی نہیں ملازمت سمجھے، اور شاید ملازمت کی حیثیت بھی اس سے بہتر ہوگی۔ پیسہ آج کل کے دور میں بہت اہم ہے، وہ اس بات سے انکاری نہیں، مگر پیسہ انسان کے جذبات سے زیادہ اہم نہیں۔ ہماری ضروریات اور آسائشوں کے لیے پیسہ ہوتا ہے، مگر اسے تو کوئی آسائش نہیں ملی۔ وہ تو یہ تک نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس نیا لباس ہے یا نہیں، بس اس کے وجود پر زیور لاد کر ثابت کر دینا کہ وہ امیر کبیر آدمی کی بیوی ہے۔ کیوں مرد کی طبیعت میں حساسیت نہیں ہوتی؟ کیوں وہ عورت کو عورت کی طرح ٹریٹ نہیں کرتا؟ کیوں اسے اس کی مرضی کے ساتھ جینے نہیں دیا جاتا؟ کیا شادی کے بعد ایک لڑکی ملازمہ بن جاتی ہے اپنے ہی شوہر کی؟ کیوں ہوا تھا ایسا؟ سب اچھا بھی تو ہو سکتا تھا، وہ اسی کے ساتھ رہتی، اسی سے وفا کرتی۔ اس نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی تھی، مگر آج وہ داؤد ابراہیم سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ شاید ہی دنیا میں کسی نے کسی سے نفرت کی ہو۔ تمہیں سردی نہیں لگ رہی؟ وہ ساکت کھڑی تھی اور یشم خان کی آواز پر اس کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ یلو ہائی نیک پر جیکٹ پہنے، مفلر گردن میں ڈالے جوگرز میں کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ داؤد ابراہیم کو اس نے بے حد خوبصورت پایا تھا، مگر اتنا ہی قابل نفرت۔ اس نے نگاہ پھیر لی۔ یشم نے اسے یوں غور سے دیکھنا اور پھر نگاہ پھیر لینا نوٹ کر لیا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ وہ بولا۔ کچھ نہیں، اس نے نفی کی۔ یشم نے سر ہلایا۔ تم اندر کیوں نہیں جا رہی؟ وہ پوچھنے لگا۔ کیا سب مردوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں پر اپنی مرضی تھوپنا؟ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یشم ایک دم چونکا۔ میں مرضی نہیں تھوپ رہا، احساس میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے ماتھے پر تیوری ڈلی۔ کیا مرد کی انا اتنی اونچی ہے کہ ذرا سی بات کہہ دو ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں؟ بیشا اس کے ماتھے پر بل پڑے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ یشم نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بولا۔ اب باقاعدہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا وہ، مگر میں نے تو ایسا ہی پایا ہے۔ وہ مدھم آواز میں بولی۔ تمہاری شادی کب ہوئی داؤد سے؟ اس نے پوچھا، سوال کو گھما دیا، کہیں وہ مزید اس پر نوٹس نہ کر لے۔ شاید سال ہونے والا ہے، وہ بولی۔ فیملی ممبر تھی اس کی؟ وہ پوچھنے لگا۔ بس ایک اجنبی جو آج تک ہوں، وہ کہہ کر اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ یشم پلٹا۔ کیوں اب میری مرضی مان رہی ہو یا بھاگ رہی ہو؟ اس نے اس کے گزر کر جانے پر ٹونٹ کیا۔ ایک لڑکی جب تک ماں نہیں بنتی، شاید اس میں وہ طاقت اور ہمت پیدا نہیں ہو سکتی جو مرد سے ٹکر لے۔ میری آنکھوں میں دیکھو، کیا لگتا ہے میں کسی کی مرضی سے چلوں گی؟ اب وہ بولی تو یشم اس کے لہجے کے سپاٹ پن کو دیکھتا رہا۔ بیشا بالکل خاموشی سے دیکھ کر اندر چلی گئی۔ یشم نے سر جھٹکا۔ عجیب لڑکی تھی، مگر اتنی دلکش کیوں؟ حالانکہ پری کوئی کم حسین لڑکی نہیں تھی۔ اف، کہ میں کیا سوچنے لگا؟ اس نے خود کو باز رکھا اور خود بھی اندر آ گیا، مگر وہ ہال سے جا چکی تھی۔ وہ پری کے ساتھ رہتی تھی، شاید پری کے روم میں چلی گئی تھی۔ وہ سب لوٹے تو سب نے مل کر لنچ کیا۔ دادا جان ان سب کے بیچ بریک فاسٹ اور ڈنر کرتے تھے۔ اس نے اب تک ان لوگوں کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا۔ سب دادا جان کو آج کے واقعات کی اطلاع نیوز چینل کی طرح دے رہے تھے، جبکہ ٹیبل پر بیشا اور پری خاموش بیٹھے تھے۔ پری چپ کیوں ہو؟ دادا جان نے پوچھا تو اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی دیکھتے آنسو تیر گئے۔ یشم کے ہاتھوں سے کانٹا چھوٹا تھا اور وہ چیئر دھکیل کر ایک دم اس کے نزدیک آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا تمہیں درد ہو رہا ہے؟ تم نے میڈیسن کیوں نہیں لی؟ صبح میں نے خود میڈیسن دی تھی تمہیں۔ پھر تمہیں کیسے ہوا؟ پری میری طرف دیکھو، کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ وہ دادا جان کی اور سب کی پرواہ کیے بنا اس کے گالوں کو دونوں ہاتھوں سے تھامے بے حد بے چینی سے سوال کر رہا تھا۔ بیشا ساخت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ پری نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں تو ہوا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تو پھر تم روئی کیوں؟ وہ اس کے آنسوؤں پر جیسے تکلیف کا شکار لگا تھا۔
پری نے رضا اور علیحہ کی جانب دیکھا۔ اوفو پری، تم اتنی سینسیٹیو کیوں ہو؟ علیحہ جھلائی تو یشم کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ مجھے کوئی کچھ بتائے گا یا پہیلیاں ہی بوجھتی ہیں؟ یار بھیا وہ ڈر گئی ہے۔ ایکچولی جب ہم آ رہے تھے تو ہماری گاڑی کے پیچھے پیچھے گاڑی لگ گئی۔ ہم نے کافی موڑ الٹے مگر اس گاڑی نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہ حویلی تک ہمارے ساتھ آئی، اور جب رضا غصے سے باہر نکلا گاڑی سے تو گاڑی زن سے آگے چلی گئی۔ بس تب سے ہم اسے سمجھا رہے ہیں کہ شاید اس کا راستہ ہی یہ ہو، مگر وہ تب سے ڈری ہوئی ہے۔ علیحہ نے بات مکمل بتائی۔ یشم کا سانس بحال کیا۔ ہاں، پری کا اس گھر میں بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ اپنی فکر میں شاید اخلاقیات بھول گئی تھی۔ اس نے ان دنوں میں یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں دوائیاں لیتی ہے، اسے کیا پرابلم ہے۔ بظاہر تو وہ کافی خوبصورت اور ڈری سہمی لڑکی تھی، اور یشم خان وہ بس سپاٹ نظروں سے دیکھتی رہی۔ کیا یہ بھی مرد کا روپ تھا؟ ایک اور ایسا روپ جس سے وہ انجان ہو۔ اس سے زریاب کو دیکھا تھا، مگر وہ بھی حرین کو اپنے اختیار میں رکھنا چاہتا تھا، اور اسے لگتا تھا یہاں اس کے بھائی کی والہانہ محبت ہے حرین کے لیے، لیکن اس نے بس ایک ہی محبت محسوس کی جب وہ ماں بنی۔ کتنی چاہت سے اس نے اپنے رب سے کچھ مانگا۔ اس کی آنکھیں پلیٹ کو گھورتے گھورتے بھیگنے لگیں۔ چندہ یہ پریشانی کی بات تو نہیں جو تم ٹینشن لے رہی ہو؟ یشم اسے چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ دادا جان سمیت سب انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دیکھو اب کیسے رو رہی ہو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یشم، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اوہو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ کسی سے میں ہر اس چیز کو فنا کر دوں گا جو تمہیں تنگ کرے گی، وہ بولا اور اگر وہ تم خود ہوئے تو؟ بیشا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو ٹیبل پر موجود تمام لوگوں کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ اور اگر تم نے خود اسے اتنی تکلیفیں دیں تو کیا خود کو بھی فنا کر لو گے؟ وہ بولی تو اس کا لہجہ سنگین تھا۔ یشم اس کی جانب دیکھتا رہا۔ ہاں، وہ اس کی آنکھوں میں جتاتی نظروں سے دیکھتا بولا، اگر میں کبھی پری کے لیے تکلیف کا سبب بنا تو میں ایسا ضرور کر جاؤں گا۔ تمہیں نہیں لگتا یہ سب دکھاوا ہے؟ بیشا کی بات پر سب نے یشم کو دیکھا، بنا کچھ کہے سب یہ تکرار سن رہے تھے۔ شاید تم انجان ہو بہت ساری باتوں سے، حقیقت تو یہ ہے مجھے کسی سے محبت نہیں، تو پھر دکھاوے اور دعوے کیسے؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ ایک اذیت میں تھی اور جیسے سب اس کی کیفیت سمجھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کا بار بار بھیگنا اور پھر یکدم خشک ہو جانا، تب بھی کسی نے اسے ان سوالات کے کرنے پر ٹوکا نہیں۔ یہ ساتھ ہے، احساس ہے، عادت ہے، رغبت ہے، یشم بولا اور ہاتھ کی گرفت پری کے ہاتھ پر سخت ہو گئی۔ کیا یہ جذبے محبت سے زیادہ اونچے ہوتے ہیں؟ بیشا کو لگا وہ ٹوٹ رہی ہے، اور اس کے الفاظ ایسا بے بس لہجہ یشم خان کے اندر تک اتر گیا تھا۔ ایک طرف اس کے ہاتھ کی گرفت پری کے ہاتھ پر ڈھیلی ہوئی اور دوسری طرف بیشا اس کا جواب سنے بنا خود کو سنبھال کر وہاں سے اٹھ گئی۔ مزید بیٹھتی تو شاید اپنی اذیت کو سنبھالتے چلا اٹھتی۔ دوسری طرف پری اس ہاتھ کی گرفت کو ہلکا سا مسکرا کر دیکھنے لگی۔ برا مت ماننا یشم، مجھے لگتا ہے وہ ذہنی طور پر اسٹیبل نہیں۔ رضا بولا تو یشم نے سر ہلایا، پری کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس ٹرانس سے نکل آیا۔ پری اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا، چلو گیٹ اپ، دادا جان دیکھ رہے ہیں، کتنی فضول سی بات پر کیسے روئی ہیں میڈم۔ وہ بولا تو دادا جان مسکرائے، تو پھر لے جاؤ بیٹی کو کہیں باہر۔ اوہ وائی ناٹ، چلو سب چلتے ہیں، وہ بولا۔ اینڈ نو مور ٹیئرز، اس نے کہا تو پری نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے یشم کا ہاتھ تھام لیا۔ اوکے، ڈرائیو میں کروں گی، علیحہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، تم نہایت بکواس ڈرائیونگ کرتی ہو، رضا نے منہ بنایا، اور ہمیں واپس آنا ہے، اوپر نہیں پہنچتا۔ یشم بھی بولا تو علیحہ نے دادا جان کی طرف دیکھا۔ نو کمنٹس، 10 بجے سے پہلے گھر میں ہو تم لوگ، وہ بولے۔ یشم، تم میرے پاس آنا، کچھ بات کرنی ہے، وہ بولے تو یشم نے سر ہلایا۔ مگر دادا جان، ابھی 9 بج رہے ہیں، ہم گھنٹے میں واپس کیسے آئیں گے؟ واپس محاذ بھی بولا تو دادا جان نے خوبصورتی سے شانے اچکا دیے۔ مجھے نہیں معلوم، جبکہ وہ سب کلس کر رہ گئے۔ ہمیں بیشا کو بھی ساتھ چلنے کا کہنا چاہیے، تو سب خاموش ہو گئے۔ آئی تھنک نہیں، یشم بولا تو سب باہر بھاگے، کیونکہ یہ وقت ان کے پورے دن کا حسین وقت ہوتا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ حویلی کے دروازے کھلے تھے۔ سفید لٹھے کے سوٹ پر بلیک شال اوڑھے وہ اپنے بھاری قدموں سے اندر داخل ہوا۔ بیشا اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔
اسے داؤد ابراہیم سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر یہ کیا؟ بیچ میں یشم خان آ گیا۔ داؤد تک گیا۔ یشم اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے مڑ کر بیشا کی طرف دیکھا۔ بیشا کی آنکھوں میں خوف اترنے لگا۔ اب اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ تم انسان نہیں جانور ہو، یشم خان بولا۔ وہ غصے میں لگا۔ داؤد نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا اور داؤد نے گن نکالی اور بنا لحاظ کے یشم خان کی پیشانی میں گولیاں اتار دیں۔ بیشا کی چیخ نکلی اور وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ خوف اس کی آنکھوں میں تھا۔ کاش خواب کبھی پورا نہ ہو۔ وہ کسی اور کا نقصان نہیں چاہتی تھی۔ اسے چلے جانا چاہیے تھا۔ خود ہی داؤد کے پاس وہ تیزی سے اٹھی تو دیکھا پری تو اب تک سو رہی تھی۔ حالانکہ وہ اتنی دیر نہیں سوتی تھی۔ اس نے اس کے منہ پر سے کمبل کسی احساس کے تحت ہٹایا تو پری کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، جبکہ آنکھیں اس کی عجیب سی ہو رہی تھیں۔ بیشا کے منہ سے چیخ نکلی۔ وہ چلائی۔ اس نے اسے جھنجھوڑا، مگر پری کے وجود میں ہلکے ہلکے جھٹکے ضرور لگ رہے تھے، مگر وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ وہ اٹھی اور باہر بھاگی۔ باہر کوئی نہیں جاگ رہا تھا۔ شاید آج سنڈے تھا۔ اسے تو دنوں کا حساب کتاب بھی نہیں پتا تھا۔ اس کا وجود پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اچانک اسے کچن سے کافی ہاتھ میں تھامے یشم نظر آ گیا۔ اس کی بھی نگاہ بیشا پر گئی۔ وہ ابھی کچھ کہتا کہ بیشا ہکلا کر بولی، وہ پری کو کچھ ہو گیا ہے۔ وہ بول نہیں رہی اور ابھی اس کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ یشم نے کپ زمین پر پھینکا اور وہ الٹے قدموں بھاگا تھا ان کے کمرے کی طرف۔ بیشا اس ٹوٹے ہوئے کپ کو تو کبھی یشم خان کے بھاگنے کو دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ وہ جا چکا تھا، مگر وہ ٹھہر گئی تھی۔ اس کی حالت کیا تھی؟ جب داؤد نے اس سے کہا تھا کہ جہاں مرضی جانے دو، شاید پری کی اس سے زیادہ بری تھی، تب داؤد اس کے لیے دوڑ کر نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے خیال کو جھٹکا۔ کیوں یہ خیال؟ کیونکہ یہ خیال تو اسے ہر روز آتے تھے۔ کیا وہ اب ہر پل انہی خیالوں کو سوچتی رہتی؟ وہ کمرے میں آئی تو یشم نے پری کا چہرہ پکڑا ہوا تھا۔ یار کیا ٹینشن لے لی ہے تم نے؟ وہ بے حد پریشان تھا۔ اس کے بال اس کی پیشانی پر آئے ہوئے تھے اور وہ پری پر جان بھی نچھاور کرنے کو تیار تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے ہلانے لگا۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ بیشا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یشم نے ایک نظر بیشا کو دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ بولا اور اٹھا۔ اس کی دوائیاں دیکھیں۔ پری اپنی رات کی دوائیاں لینا بھول گئی تھی۔ وہ رات گھر پر نہیں تھا تو اس نے دوائی نہیں لی۔ یشم کو غصہ آنے لگا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ وہ یہاں بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جب اس کو فٹس پڑتے تھے تو وہ اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی تھی۔ کافی دیر پری کی حالت ایسی ہی رہی۔ وہاں سے آہستہ آہستہ پکارتا رہا، ایوری تھنگ از اوکے، آئی ایم ہیئر۔ پری اس کا انہیلر مسلسل اس کے منہ کو لگا رہا تھا۔ بیشا ساتھ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پری کی کیفیت کچھ ٹھیک ہوتی دکھائی دی تو یشم خان کے لبوں سے واضح سکھ کا سانس بحال ہوا۔ پری کی آنکھوں میں گویا شناخت نہیں تھی۔ وہ یشم کو بھی ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یشم نے جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا اور پری کے نازک ہاتھ تھام لیے۔ بیشا نے نگاہ پھیر لی، پھر اسے اپنا غم دنیا میں سب سے بڑا لگا۔ وہ باہر نکل آئی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ کیا وہ ٹھیک ہوگی؟ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں یشم بھی باہر آ گیا۔ بیشا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اب ٹھیک ہے، میڈیسن دی ہے اسے۔ میڈیسن نہیں لی تو اسے فیٹ پڑ گیا تھا، وہ بولا ٹھہرے ہوئے لہجے میں۔ بیشا نے سر ہلایا۔ ٹیک اٹ ایزی، یشم نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ کے بولا۔ میں ٹھیک ہوں۔ بیشا نے اپنے ہاتھوں کو دوپٹے میں چھپا لیا۔ اچھا دادا جان کو مت بتانا، وہ بلا وجہ پریشان ہوں گے، اس نے بولا تو بیشا نے سر ہلا دیا۔ بلکہ کسی کو مت بتانا، پری کنفیوز ہو جاتی ہے، وہ پھر سے بولا تو بیشا نے پھر سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اب ٹھیک ہے، تم بھی نارمل ہو جاؤ، یشم اس کی بے چینی دیکھ کر بولا۔ کیا وہ واقعی ٹھیک ہے؟ وہ بے ساختہ بولی۔ یشم ٹھہر سا گیا، حالانکہ اس کے قدم دوسری طرف اٹھ رہے تھے، مگر انداز گفتگو نے پاؤں چکر لیے۔ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بولا۔ ایک قدم اس کی طرف اٹھایا۔ وہ مرے گی تو نہیں؟ وہ خوفزدہ تھی۔ یشم کو اس کی ذہنی حالت درست نہ لگی۔ نہیں۔ وہ مزید اس کے نزدیک آیا اور بیشا سر جھکا گئی۔ مجھے واپس جانا ہے، وہ بولی۔ کیوں؟ یہاں تو کوئی پریشانی ہے؟ وہ حتیٰ کہ بیشا کے کافی نزدیک آ گیا۔ نزدیک سے وہ اور بھی حسین لگتی تھی۔ نہ جانے اس کے چہرے پر ایسا کیا تھا کہ کوئی بھی کھنچتا، ایک ایسی بات جو دوسروں کو اس کی جانب بڑھنے سے نہ روک پائے۔ ہاں مجھے فکر ہے آپ کی، داؤد آپ سب کو نقصان پہنچائے گا۔ بیشا اپنی پریشانی میں یشم کی حرکات کو نوٹ نہ کر سکی۔ وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، تم سمجھنے کی کوشش کرو اور اس سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں ڈرتی؟
وہ ایک دم اچھلی کیونکہ ملازم دوڑ کر اندر آیا۔ یشم خان جی، وہ دروازے پر وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ کون ہے دروازے پر؟ یشم باہر نکلا۔ بیشا کو لگا اس کا خواب پورا ہو رہا ہے، اب یہ دروازہ کھلے گا اور داؤد اندر آ جائے گا اور یشم خان مر جائے گا۔ جیسے اس نے اپنا بیٹا مار دیا، وہ کسی اور بے قصور کو جان سے مار دے گا۔ وہ دوڑ کر یشم تک پہنچی اور اس کا بازو تھام لیا۔ نہیں جائیں آپ داؤد، وہ داؤد ہوگا، وہ مار دے گا آپ کو۔ آپ مت جائیں، مت کھولیں دروازہ، یہ دروازہ بند رہنے دیں، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے کوئی بے قصور مرے۔ آپ نہ جائیں، آپ واپس چلے جائیں پلیز، مت جائیں۔ ریلیکس، یشم نے بیشا کے بازو کو تھام لیا۔ کوئی نہیں، دروازہ ایک ٹھوکر سے کھلا تھا اور یشم کے لفظ وہیں جم گئے اور بیشا مانو پتھر کی ہو گئی۔ داؤد ابراہیم سیاہ لباس میں سیاہ شال اوڑھے خاموش نظروں سے بیشا کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف یشم کو بھی کہاں یقین تھا کہ داؤد ابراہیم کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھے گا۔ داؤد ابراہیم وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔